अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 11 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर ट्रंप इंतजामिया ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके अमायदीन ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार की नींदें हराम करके रखी हुई हैं। मामला यह है कि अब इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये करें तो क्या करें। कभी ये अदालतों में दरख्वास्त देते हैं कि तमाम एप्लीकेशंस को बंद कर दिया जाए, कभी ये कहते हैं कि मुल्क को हमने डिजिटल पाकिस्तान बनाना है, कभी ये कहते हैं कि यहां पर 5G नहीं अब 7G का तजर्बा होगा। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुए हैं। अमेरिका के अंदर जो हैपनिंग्स हो रही हैं और जो एक्सपेक्टेड हैपनिंग्स हैं, उनके असरात पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो गया। फिर इनके सपनों के ऊपर एक और बिजली गिर गई। वो ये कि इन्होंने सोच रखा था कि 10 दिन पहले हो सकता है कि ट्रंप की इंपीचमेंट हो जाए और फिर इनको सजा हो जाए और वो सदर ही ना बन सकें। तो अमेरिका की तारीख का पहला सदर होगा जिनको सजा सुना दी गई है, समझ लें तकरीबन, लेकिन इसके बावजूद वो इक्तदार में बतौर सदर बैठा होगा। ये अजीब कहानी है, ये लोगों को समझ में नहीं आके दे रही है। इसकी तफसीलात हैं, वो तफसीलात भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 जेल के अंदर बैठकर इनको तिगनी का नाच नचा चुका है और इनकी बात सुनने को बैठा ही नहीं है। वो सुनना ही नहीं चाहते कि इस वक्त जाली सरकार क्या कह रही है। उनको पता था कि इस तरह के मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकल सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा, जो पहला मुतालबा था इमरान खान साहब का, उसको साइड पे रख दें तो दूसरा अहम तरीन मुतालबा, उसको हुकूमत या सरकार मानकर अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी मार नहीं सकती। इसलिए इनके लिए हालात मजीद मुश्किल होने जा रहे हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी आई कि 3 बड़े यूट्यूबर्स या सहाफी, उनकी जान को खतरा है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने उनके हवाले से ट्वीट किया, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा, और मुताद्दिद वायरल ट्वीट्स और बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप मुझे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा वेरीफाइड अकाउंट है, वो स्क्रीनशॉट में लगा दिया करता हूं, वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के सपने ऐसे टूट गए हैं कि 47वें अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार संभालने से 10 दिन पहले उनसे मुतालिक ये सोचा जा रहा था कि इनको सजा हो जाएगी, वो इक़्तिदार का ओहदा नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए वो शायद जेल चले जाएंगे और फिर चीज़ें रिवर्स होंगी या दोबारा इंतखाबात होंगे या उनकी पार्टी का कोई और बंदा ऊपर आएगा। तो उनके सपनों के ऊपर पानी फिर गया, बिजली गिर गई है। हुआ यह है कि ये पहले अमरीकी सदर होंगे, जो मेरी नाकिस मालूमात है उसके मुताबिक हो सकता है इससे पहले भी कोई आया हो, लेकिन अभी तक की रिसेंट हिस्ट्री में जो सजा मिलने के बावजूद इक़्तिदार के अंदर होंगे और उन्होंने एक अनहोनी कर डाली है। वैसे तो आग लगी हुई है लॉस एंजलिस के अंदर और अमेरिकन काउंटी स्टेट्स के अंदर, वो अपना उसका मामला है, लेकिन उस आग के असरात जो सियासी आग है वो पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो गए। उसकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है आपके साथ। मुल्क भर में यूट्यूब, फेसबुक और एक्स और फिर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फौरी पाबंदी आयद करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी गई। ऑलरेडी हमारा इंटरनेट स्लो है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पर एनम का हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। वीपीएन के ऊपर पाबंदी थी, एक्स ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बैन है, बगैर वीपीएन के आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब फिर एक हाई कोर्ट के अंदर कोई साहब चले जाते हैं, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चले जाते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। उसकी वजह क्या है मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि पेशबंदियां होना शुरू हो गई हैं। कुछ दिन पहले एक एआई जनरेटेड वीडियो सरफेस हुई और उसने ट्रेंड करना शुरू कर दिया, जिसमें कहा गया कि मुल्क के ऊपर आने वाले दिनों में यानी 20 और 30 के दरमियान जो है डिजिटल हमला हो सकता है। फिर ये दरख्वास्तें आना शुरू हो गई क्योंकि चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही, लोग बोल रहे हैं, लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग रिटेलिएट कर रहे हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ केसेस लगे हुए हैं, उसमें कुछ फैसला आ सकता है। फिर 15 तारीख को बरतानिया के अंदर एक ब्रीफिंग है, फिर 22 को कांग्रेसनल मीटिंग है, फिर 26 को एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन अमेरिका के अंदर जो है वो पेश होने जा रही है। तो ये सारा जो इसका इंपैक्ट है वो पाकिस्तान के अंदर आएगा ही आएगा। एक आलमी प्रेशर है, एक दबाव है जिसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, और जिनको लग रहा था कि आसान है वो अब मैं ना मानूं की बात पर डटे हुए हैं। अब उन्होंने ये अब इनके ऊपर पाबंदी लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है ना। तो 25 करोड़ आवाम इस वक्त ऑलरेडी एक कैदो बंद की सोबत बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको मजीद सोबतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। मैं माजरत खा हूं, पहला व्लॉग मैं नहीं कर पाया, मुझे तकरीबन को 5 महीने हो गए हैं कि मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की मुकम्मल, मतलब मिस नहीं किया।
تاکہ آپ کو کمپلیٹلی اپڈیٹڈ رکھوں. آج میرا موڈ ہے کہ میں بس ایک ولاگ کر کے تھوڑا ریسٹ کر لوں. میری اپنی کوئی بھی نجی زندگی ہے, ظاہر ہے میں تھک بھی جاتا ہوں, انسان کا ایک نروس سسٹم ہے وہ ریسٹ لیتا ہے. تو اس سے پہلے کہ سب کی پھپڑی پھا جس طرح ہوئی ہے, ہماری بھی کوئی پھپڑی پھا ہو, بندہ جو نا تھوڑا سا ریلیکس کر لے, ریسٹ کر لے. آج میں نے اپنے اوپر یہ اپلائی کر دیا. آگے چلتے ہیں جی. آج فیصل چودھری صاحب نے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے. وہ کیا ہے؟ مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ مذاکرات کے تیسرے اجلاس میں اگر 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کیا جاتا تو پھر یہ مذاکرات وقت کا ضیاع ہیں اور یہ ممکنہ طور پر آخری اجلاس ہوگا. یہ فیصل ایڈوکیٹ چودھری صاحب نے بولا. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کمیشن بنایا جائے گا کیونکہ طاقتور حلقے اور حکومت 9 مئی اور 26 نومبر کے قتل عام پر ملوث ہو سکتے ہیں, اس لیے جوڈیشل کمیشن وہ نہیں بنائیں گے. آج کچھ نجم شیٹی صاحب کے بھی جملے ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہیں, وہ آپ کو بتانے لائق ہیں. میں اس لیے تمام پوائنٹرز شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کی ریکویسٹ کے مطابق, کل میں دیکھ رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے تھوڑا ولاگ کی ڈیوریشن بڑھا دیں تاکہ زیادہ سٹوریز آئیں, تو زیادہ سٹوریز شامل کر لیتے ہیں. جو نجم شیٹی صاحب کہتے ہیں عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے. خان نے ایک طرف کا جنرل یحییٰ سے موازنہ کر کے اور دوسری طرف وزیر اعظم کو اردلی کہہ کر دونوں اطراف کو کھڑکا دیا, آگ لگا دی. آگ تو بھائی پتہ نہیں کہاں کہاں پر لگی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. خان نے نا بڑی گیم کھیلی ہے, جیل کے اندر بیٹھ کر ان کو اتنا اس نے تتے توے کے اوپر بٹھا دیا, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا درخواست دائر کریں یا یہ کہہ کہ یہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ہمیں پریشان کر کے بیٹھا ہوا ہے, یہ بڑا ٹینشن دے کے رکھی ہوئی ہے, اس کو بنی گالا بھیجتے ہیں تب عذاب ہے, امریکہ کی مانتے ہیں تب عذاب, نہیں مانتے تب عذاب ہے. اس وقت جو بند گلی میں اگر کوئی واقعتاً پہنچا ہوا ہے وہ عمران خان نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے, وہ پاکستان کا کوئی میرے خیال میں مقتدریہ بھی نہیں ہے, وہ یہ حکومت ہے. یہ وہ حکومت ہے جو چند سیٹوں کے اوپر جعلی اقتدار بنا کر میرٹ کے بھاشن دیتی ہے. اس حکومت کا صحیح اس وقت ٹائم آیا ہوا ہے اور یہ ٹھیک ڈیڈ اینڈ کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. پھر نجم سیٹھی صاحب فرماتے ہیں عمران خان اپنا انداز جارحانہ ہی رکھیں گے, رانا ثناء اللہ یا عرفان صدیقی یا کوئی بھی ان کے منتیں کرے لیکن وہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ اپنا انداز جارحانہ رکھیں گے. یہ نجم سیٹھی, اور ان کا اگریسو سٹائل ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. وہ پالیٹکس بھی اسی سٹائل میں کرتے ہیں. یہ ان کو ایسا کوئی سیکنڈری لیڈر نہیں ملا ان کی لیڈرشپ کے اندر جو ان کی سیکنڈ ٹیئر کے اندر کہ وہ ان کے نقش پا کو فالو کر سکتا. جتنے بھی ملے ہیں پپنی پھا والے ملے ہیں اور ابھی تک تو وہ یہی کر رہے ہیں. تو اس کا ان کو فائدہ بھی ہے کہ ہی از ون اینڈ اونلی, ہز برانڈ پاکستان, ایک ہی برانڈ ہے پاکستان نے پچھلے 77 سالہ تاریخ میں ایک ہی برانڈ پیدا کیا ہے, اس کا نام عمران خان ہے. اگر کسی کو یقین نہیں آتا جا کر اڈیالہ جیل میں چیک کرے, جیل میں بیٹھ کے ان کو تتے توے پہ بٹھا دیا. ایک ہی برانڈ, ون مین اونلی. دنیا اپنے برانڈز کی رسپیکٹ کرتی ہے, ہمیں اٹھا کے جیل میں مارا ہوا ہے. ہم جیسی قوم بھی شاید دنیا میں واحد قوم ہوگی. دنیا اپنے برانڈز کو انٹروڈیوس کراتی ہے, اپنے لیے انویسٹمنٹ لاتی ہے, ہم نے جیل میں رکھا ہوا. دنیا اپنے برانڈز کی بات سنتی ہے, اس کا مشورہ مانتی ہے, ہم نے جیل میں رکھا ہوا. ہم اپنے آپ کو تہی مغز نہ کہیں تو اور کیا کہیں, ہم اس طرح کی قوم ہے, کیا کریں. یہی وقت ہے, اسی طرح سے چل رہا ہے, چلے جا رہا ہے. پھر عمران خان صاحب نے آج 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے جناح ہاؤس یعنی ان کی ٹیم نے جناح ہاؤس حملے سمیت دیگر مقدمات میں درخواست ضمانت الگ الگ دائر کی ہے. 9 مئی کو دن اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھا, درخواست میں موقف اختیار کیا گیا. سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا. بانی پی ٹی آئی 2 برس سے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے, موقف اختیار کیا گیا ہے. اور پھر 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں جو ہے وہ منظور کی جائیں, یہ کہا گیا ہے. اب میں کچھ مزید سٹیٹمنٹ شامل کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ کچھ چھاتا بردار صحافیوں کے سٹیٹمنٹ شامل نہ کیے تو ہمیں مزہ نہیں آتا نا ان کی پھپڑی پھاک کرنے میں. ذرا سنیے گا. سہیل وڑائچ صاحب پاکستان کے, ان کا نام جو ہے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے اور آسکر ملنا چاہیے ان کی بہترین خدمات کے اوپر جو ہر طرح کے سیاسی جماعت کو یہ دیتے رہتے ہیں سوائے ایک آدھ کے. تو ذرا سنیے گا, وہ کہتے ہیں, سنیے یہ کیا کہتے ہیں. انصافی بھائی پبا پاڑ بیٹھے ہیں کہ ادھر ٹرمپ صدارتی گدی پر بیٹھے گا, ادھر اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل جائے گا. اول تو بہت جلد ٹرمپ معاملہ نہیں اٹھائیں گے, اگر اٹھ گیا اور رہائی ہو گئی تو پاکستان کو کیا ملا گا. نواز شریف کے جدہ جانے کے بدلے سعودیہ نے مفت تیل دیا تھا. یعنی یہاں پر بھی ان کو بزنس اور نیگوسیشن نظر آ رہی ہے. پاکستان کو جنریشنل ویلتھ ملے گی, پاکستان کو جنریشنل ریکگنیشن ملے گی, پاکستان کو ڈیموکریسی ملے گی, واقعتاً ڈیموکریسی. پیسہ عمران خان کے نام, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا واحد برانڈ ہے جس کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے, اس کو برانڈ کرنے کی بجائے
لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کا آؤٹ پٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری انویسٹمنٹ یہ ہے کہ وہ فلنتھراپسٹ بھی ہے, وہ ہیرو بھی ہے, وہ کرکٹر بھی ہے, وہ فارمر پرائم منسٹر بھی ہے, پولیٹیشین بھی ہے, لیڈر بھی ہے, انفلوئنسر بھی ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے. یہ ہماری جو ہے کل بساط ہے, کل اوقات ہے, اور ہم نے قدر کرنا ہی نہیں سیکھی اپنے ہیروز کی. اب ان کو پھر ان کی سپورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا, ان ہیروز کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا, یہ وہ انتہائی افسوسناک ہے. لیکن ان کو ابھی تک بارگیننگ نظر آ جی ہے. تو بھائی ایک کام کریں کہ نواز شریف صاحب کو ہی بھیج دیں ادھر جہاں بھیجنا ہے, جہاں سے تیل مل سکتا ہے. وہ تو بھی فری بیٹھے ہیں نا, ان کو بھیج دیں, عمران خان سے نہیں مل رہا تو سمجھ میں نہیں آتی. خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ, خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی آفر نہیں کی گئی, بنی گالہ منتقل ہونا ان کی خواہشات میں سے ایک ہے. یار یہ بڑا بہترین طریقہ ہے, یہ بڑا بہترین طریقہ ہے. پہلے خود تصویر ریلیز کرو, دنیا جب اس کے اوپر کرٹیسائز کرے تو پھر کہنے تو یہ سوشل میڈیا نے دی ہے, ٹھیک ہے. پہلے خود سٹیٹمنٹ دو, جب دنیا ریئلائز کر لے اور اپنی بےزتی ہونے لگ جائے تو پھر کہنا یہ سٹیٹمنٹ میں نے دی. پہلے کچھ فائر کھولو, جب دنیا کو پتہ چل جائے فائر کھولا کہ نہیں, فائر تو ہوا ہی نہیں, جو فائر ہو گیا پھر کہتے ہیں ہوائی فائر ہوا. یار یہ جو دو نمبری ہے نا, جو کور اپ کا طریقہ کار ہے تھرڈ ورلڈ کے اندر, یہ انتہائی افسوسناک ہے. اٹ از ناٹ اونلی پاکستان, شاید ہمارے ہاں ہم وٹنس ابھی کر رہے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کے چتھڑے اڑا دیے. دنیا آپ کے منہ پر تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے. آپ 10 دفعہ بھی حج کر کے آ جائیں, آپ کے سچ کے اوپر کوئی یقین نہیں کرے گا. وہ اکیلا جو جیل میں بیٹھا ہے وہ جھوٹ بھی بولے گا, لوگ اس کی بات پہ یقین کریں گے. ریزن کریڈیبلٹی. یہ کریڈیبلٹی بنانے میں زندگیاں لگتی ہیں. ہمارے لیے بڑا آسان تھا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم جیسے جو باقی صحافی دوست ہیں, بڑا آسان تھا ہمارے لیے. بیگ کے بیگ پکڑ لیتے, چینلوں میں بیٹھے رہتے, بولتے بھی رہتے. آج بھی بہت سارے لوگ پرو پی ٹی آئی یا پرو رائٹ بول رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. بہت سارے ایسے نام ہیں جو ابھی بھی ٹی وی پر بیٹھ کر پرو پی ٹی آئی بول رہے ہیں, لیکن وہ کہاں سے مینج ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہے سارا. لیکن ہم نے کیوں نہیں کیا؟ ہمارا ضمیر نہیں گوارا کرتا تھا. ہم کسی تھرڈ کلاس ٹکے کے ٹچے ڈیجیٹل پورٹل کے اوپر بیٹھ کے پوڈ کاسٹنگ کر کے پیسے بھی کما سکتے تھے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی فنڈنگ بھی ہو سکتی تھی. ہم نے وہ سب چھوڑ دیا, چھوٹا موٹا یوٹیوب اپنا چلا رہے ہیں, رزق کے حلال سے اپنا طریقہ سے زندگی گزر رہی ہے. اچھا جی, ایاز صادق صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ فرماتے ہیں تحریک انصاف مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات حکومت نے کرانی ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. مذاکراتی کمیٹی کو اجلاس طلب کرنے کے لیے اپوزیشن یا حکومت میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. یہ فرما رہے ہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کروانا, وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میرا کام تھا مذاکرات کنڈکٹ کروانا, وہ میں نے کر لی ہیں, حکومت جانے اور وہ جانے. حکومت کی اوقات یہ ہے کہ کل عرفان صدیقی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا, پتہ نہیں کس سے وہ گلا کر رہے تھے کہ اگر ہم نے کمٹمنٹ کر لی تھی کہ مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان سے ملوانا ہے تو ہمیں کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے تھی. یعنی ان کی کل اوقات یہ ہے کہ جس کے بیکنگ کے اوپر یہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, وہ اگر نہیں مانتے تو ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. جب آپ پبلک پاور کے اوپر اور اوریجنلٹی کے اوپر, مینڈیٹ کے اوپر نہیں آئے ہوئے ہوتے تو پھر آپ کی حیثیت یہ ہوتی ہے, یہ حیثیت ہے. یہ جو مذاکراتی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں حکومت کی, جو شخص میڈیٹ کر رہے ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے, ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. آگے چلتے ہیں, کچھ مزید اسٹیٹمنٹ شامل کرتے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب, اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے, انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے. سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. رانا ثناء اللہ صاحب, ہمیں تنگ کرنے کے لیے عمران خان جان بوجھ کر جیل میں بیٹھا ہوا ہے. رانا ثناء اللہ یار ان کے اتنے کنفیوز سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے گئے, اللہ معاف کرے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ خود جا کے بیٹھا ہوا ہے جیل میں, آپ نے پکڑا تھا, آپ کو چل لگی ہوئی تھی, اس کو اندر ڈالو, یہ بہت تنگ کر رہا ہے. اندر بیٹھا ہے تو آپ کو پھر چل لگی ہوئی, اندر کیوں بیٹھا ہے, باہر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یار خدا کا خوف کرو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. کسی ایک جگہ تو ٹک جاؤ, کوئی ایک سٹیٹمنٹ جس میں آپ لوگوں کا اتفاق ہو. اچھا آگے سنیے, یہ موصوف کیئر ٹیکر وزیر اعظم صاحب سابق, 8 فروری کو انتخابات میں دھاندلی ثابت ہوئی تو ذمہ داری لینے کو تیار ہوں. نہ اس وقت آپ ذمہ دار تھے, نہ اس وقت آپ کو کوئی ذمہ داری ملی تھی, نہ اب آپ ذمہ داری لینے کی پوزیشن میں. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. انتہائی معذرت کے ساتھ آپ نے جو ہے بلوچستان کے لیڈرز کی آنکھوں کو شرم سے جھکا دیا ہے, ناک کو شرم سے جھکا دیا ہے, آنکھ اور ناک دونوں کو. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, جاوید چودھری صاحب, ان کے متعلق ایک خبر ہے, بڑی خبر ہے. مردانہ کے بعد جاوید چودھری صاحب سلاجیت بھی لے آئے, برانڈ ایمبیسڈر آف سلاجیت. کہتے ہیں امریکہ میں بڑی مارکیٹ ہے. یار یہ سارے کام ہم بھی کر سکتے تھے, اللہ کی قسم. بکنا بھی بہت تھا, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں سمجھ لگتی ہے. متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں عمران خان نے حکومت کو پھنسا لیا اور مشکل میں ڈال دیا. اب صرف ایک ہی مطالبہ رہ گیا, اگر یہ نہ مانا گیا تو یہ تحریک کی شکل اختیار کر سکتا ہے. حکومت پر دنیا بھر میں اور سوشل میڈیا پر سوال اٹھے گا, ان کو کوئی پرواہ نہیں. عظمہ بخاری صاحبہ مریم نواز جانوروں کے ساتھ ساتھ سیاسی بونوں اور پاگلوں کا بھی علاج کریں گی. اچھا, اس میں جانور یا حیوانات جو ہے وہ بھی ہیں جو ان کی جماعت سے تعلق رکھنے میں پوچھنا ہے, کیسے کر لیتے ہو یار. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.